सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, भारतीय मकबूजा कश्मीर गुज़िश्ता 78 सालों से भारत के कब्ज़े का शिकार है और जुल्म का शिकार है। 1990 से लेकर आज तक 1 लाख से ज़ायद बेगुनाह कश्मीरी शहादत नोश फरमा चुके हैं, लेकिन ये मसला हल होने को नहीं आ रहा। अगर कुछ अदवार में पिछले सालों में कोशिशें की गई हैं, लेकिन जब से 2015 से मौजूदा भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अब कश्मीर के मामले को अपनी अना का मसला बना लिया है रादर देन भारत का स्टेट लेवल मसला, और वो इसको अपनी हिंदुत्व अपीज़मेंट पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो उनका राइज़ टू द पावर है वो आरएसएस और हिंदुत्व की जो इंतहा पसंद सियासत है उसी के ज़रिए हुआ है। तो वो ये चाहते ही नहीं कि कश्मीर का मसला सॉल्व हो और वो इस मसले में मज़ीद कश्मीरियों को और मुसलमानों को जुल्म का निशाना बना सकें, ताकि वो जो उनकी हिंदुत्व इंतहा पसंद सियासत है वो उसके लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। तो वो उनकी नीयत ऐसी नज़र आती है कि वो कश्मीरियों को अपनी सियासत का ईंधन बना सकें, और इसी वजह से बेगुनाह कश्मीरियों पर जुल्म बढ़ता जा रहा है। चाहे वो 370(1) का आर्टिकल को ख़त्म करना 2019 में, फिर उसके बाद वहाँ पे इंटरनेट की फराहमी बंद कर देना, वहाँ पे बेगुनाह लोगों को अगवा करना हज़ारों की तादाद में, घरों को मसमार कर देना, शहादतें और हर तरह का जुल्म वहाँ पे हो रहा है। इसी हवाले से आज हमने गुफ्तगू के लिए दावत दी है। कश्मीरियत रहनुमा हैं अल्ताफ़ हुसैन वानी, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया जनाब। अल्ताफ़ साहब, सबसे पहला सवाल यही है, अभी ये जो मौजूद मतलब हमेशा से जो एक प्रॉब्लम रहा है भारत और पाकिस्तान के माबेन, जो एक कशीदगी रही है 78 सालों से, उसका मेन सेंटर पॉइंट ही कश्मीर का तनाज़ा है। लेकिन पहले तो फिर भी स्टेट लेवल टॉक्स इस पे हो जाती थी, चाहे शिमला मुआहदा हो या फिर उसके बाद चलें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से भी बात हुई। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं उन्होंने यकतरफा तौर पे बग़ैर किसी लॉजिक के, बग़ैर कश्मीरियों की आवाज़ सुने हुए, उन्होंने इसको भारत का अटूट अंग किस तरह शुमार करना शुरू कर दिया। शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की चूँकि जितनी भी हुकूमतें आई, माजी में आई या मौजूदा हुकूमत है, रवैया तो उनका हर किसी का मसले कश्मीर की तरफ एक ही रहा, और हर एक ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की वादा खिलाफी करते हुए कश्मीर को अपना अटूट अंग गराना शुरू कर दिया। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे उसके बाद से जितने भी वज़ीर आज़म आए उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, एक तो हिंदुस्तान का अटूट अंग कहना तो अपनी जगह, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जो कुछ कश्मीर के साथ किया आने के बाद, हालांकि कश्मीर के अंदर फौजी ऑपरेशन जो मौजूदा हैं ये 1989 से चल रहे हैं, लगातार जारी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एक तरफ इन फौजी ऑपरेशन को जारी रखा, वो जारी रहे और इस हद तक जारी रहे कि उन्होंने फिर अपने फौजियों पर भी फौजी ऑपरेशन किए, ताकि उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर, कश्मीरी हुर्रियत पसंदों पर लगाकर पाकिस्तान को और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों को दुनिया में बदनाम किया जाए। जैसे हमने इससे पहले पहलगाम का पुलवामा का एक वाक़ा जिसमें भारतीय सीआरपीएफ के 40 लोग मारे गए और फिर इल्जाम लगा पाकिस्तान पर, लेकिन जो उनके ही अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कश्मीर के अंदर, सत्यपाल मलिक, उनका इंटरव्यू, उनकी सारी तहरीर इस बारे में है कि किस तरह से वो स्टेट ने होने दिया, मैनेज किया गया ताकि इसको पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। हम आज भी देखते हैं कि हर दफा कश्मीर को और पाकिस्तान को मोदी ने अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया, मुसलमानों के खिलाफ बातचीत को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो जो उन्होंने बिल जो लाया मुसलमानों को शिनाख्त जाहिर करने के लिए इंडिया के अंदर, चाहे वो कश्मीर के अंदर उन्होंने 370 और 35 का खात्मा किया और उसके बाद कश्मीर के अंदर मजालिम किए, इस सब से वो पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते थे। आज भी
جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے دنیا اس کو پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا, پاکستان نے کہا کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کے لیے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کا پاکستان نے کہا. لیکن مودی جی بجائے اس کے کسی جگہ کہتے وہ جا کر بہار میں گئے ایک پبلک جلسے میں, اس نے ایسی باتیں کی جس نے ساری چیز کو فیول کیا. اس نے جو آگ لگی ہوئی تھی اس آگ کو فیول فراہم کیا, اور ہندوستان کا ہر لیڈر ہر بندہ جنگ کی بات کرنے لگا اور پاکستان کو دھمکیاں دینے لگا, اور ساتھ ساتھ جو کشمیری ہیں کشمیریوں کو ایک اور پھر نشانہ بنایا گیا. ایک وادی جہاں پہ لاکھوں افواج تعینات ہیں, مطلب ہر 6 کشمیریوں پہ ایک بھارتی اوسطاً فوجی تعینات ہے. تو یہ کس طرح ہو گیا کہ 4 لوگ آئے اور انہوں نے ان کے بعد اتنا وقت تھا کہ وہ شناخت کر کے انہوں نے جو ہے لوگ ہلاک کر دیا, اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے, ان کا کوئی جو ہے ثبوت نہیں ملا. لیکن اس کی آڑ میں آپ نے جو ہے دن راتوں رات آپ نے پاکستان کے خلاف ثبوت بھی ڈھونڈ لیے, بغیر دنیا کو پیش کیا آپ نے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا کے حملہ بھی کر دیا. 1500 سے زائد کشمیریوں کو آپ نے اغوا کر لیا, مقبوضہ کشمیر میں گھر ختم کر دیے. تو یہ نریندر مودی چاہتے کیا ہیں, وہ کس طرح, ان کو کس طرح لگتا ہے, ان کے مائنڈ میں کیا بات ہے, ان کو یہ وہ کس خام خیالی میں ہے کہ وہ کشمیر میں امن برقرار رکھیں گے, جو وہ کہتے ہیں کہ میں کشمیر کے اندر سٹیبلٹی لے کے آؤں گا. جو کچھ اس کے من میں تھا اس نے تو کشمیر کے اندر طاقت کے بل بوتے پر اور پھر قانونی جارحیت کے بل بوتے پر کشمیریوں پر ایک کولیکٹیو پنشمنٹ شروع کی. اس کے بعد بھی وہاں پر جس طرح گھر بسمار کیے گئے, پھر 5000 سے زائد لوگ گرفتار کیے گئے, کوئی 100 لوگوں کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا گیا, اور یہ ابھی تک جاری ہے. جرنلسٹ جس کسی نے بات کی اس پر ان کو بند کیا گیا. پہلے ہی وہاں سرولنس سوشل میڈیا پر ہے, باقی چیزوں کو پوسٹ کرنے پر وہ پہلے ہی تھی. لیکن نریندر مودی کا جو بیانیہ تھا وہ صرف یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے وہ پاکستان کو کشمیری کو مغلوب کرے, اور آج اس نے دھمکی دی سیدھی پاکستان. حالانکہ 2019 میں پاکستان کے ایئر فورس نے اس کو بتایا تھا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے اور کہاں تک کر سکتا ہے, لیکن ایک بار پھر اس نے مس کیلکولیشن کر کے رات کے اندھیرے میں جو سویلین آبادی تھی ہماری اس پر حملے کیے, اور دنیا میں ڈنڈورا پیٹنے لگا کہ ہم نے دہشت گرد ہلاک کر دیے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. لیکن وہ دنیا نے دیکھا اب جگہ جگہ پر کس طرح سے مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا, معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا, اور خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن پھر بھی پاکستان نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. انہوں نے ان کے رافیل گرائے, ڈرون گرائے, لیکن ان کو ہوا میں گرایا اور ان پر کوئی ایگریشن نہیں کیا کسی طرح سے. لیکن انتہا ہو گئی کہ ایک طرف آپ ایگریشن کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر کر رہے ہیں, پھر ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر جو ریسپانس پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کی ایئر فورس ایئر ڈیفینس نے کیا وہ دنیا نے دیکھا. اس پر ہمیں ڈور بجانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ بتانے کی ضرورت ہے. وہ دنیا اب بتا رہی ہے. دنیا کے اخبارات, دنیا کے تجزیہ کار, دنیا کے دفاعی جو ماہرین ہیں وہ یہ لکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کس طرح سے پاکستان نے سرپرائز کیا نہ صرف انڈیا کو بلکہ پوری جو دنیا ہے اس کو سرپرائز کیا. How they use the technology to the best of their ability, اور کس طرح سے ہندوستان کے رافیل, اسرائیلی ڈرون اور پولینڈ کے ڈرون جو ہے وہ بالکل بے بس ہو کر وہاں پر خود ہی گر پڑے, نیچے آئے بغیر کوئی زخم پہنچائے. لیکن جو دندان شکن جواب ہمارے شاہیوں نے جا کر دیا ان کو وہ بھی دنیا نے دیکھ لیا. تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد مودی کی ہم نے تقریر سنی, اس تقریر بھی اس کی اگین وہی تھا کہ اس نے کسی جگہ بھی ایک سیاسی رہنما ہونے کا ثبوت نہیں دیا. ایک ہارے ہوئے جنونی کی تقریر لگی. ایسا لگا کہ ایک کسی مطلب 1.5 ارب لوگوں کے ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا بلکہ RSS کا ایک گنڈا تھا جس نے وہ تقریر کی, جو وہ تقریر سنی. الطاف صاحب آپ سے میرا ایک سوال یہی ہے کہ RSS کا گنڈا ہے ہی, RSS کے گنڈے کے طور پر اس کی پہچان ہوئی, RSS گنڈے کے طور پر ہی وہ سیاست میں آیا, RSS گنڈے کے طور پر ہی اس نے گجرات میں قتل عام کیا, وہی اس کی RSS میں رائز ملی, اور پھر اس نے وزیر اعظم ہند جو بنا وہ بھی اسی RSS کے بلبوتے پر بنا, ان کی سپورٹ سے بنا.
لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس جگہ پر پہنچ کر اس میں کچھ نہ کچھ میچورٹی ہونی چاہیے اور کہیں نہ کہیں سے وہ بات کرنا چاہیے اس طرح سے آگے بھی لوگ ہیں، ان کے بھی دماغ ہے، ان کے پاس بھی طاقت ہے، وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہندوستان کی تباہی کا موجب جو مودی خود بن گیا، اس کے لیے ہم اس کے لیے مزید دعا کر سکتے ہیں وہ ایسے کام کرے تاکہ وہ ہندوستان کا کام تمام کرے، کیونکہ ہم تو نہیں چاہتے تھے ہندوستان کا کام تمام ہو، ہم تو چاہتے تھے کشمیر کے لوگوں کو جن پر اس نے مظالم کیے ہیں، جن پر اس کا ناجائز قبضہ ہے، جس کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، اس پر ہندوستان راضی ہو تاکہ کشمیر کے لوگ جائز حق مل سکے، سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود کر سکے. بالکل. اب سر اگر ہم بات آتے ہیں کشمیر کے مسئلے کی طرف آتے ہیں، اوبیسلی جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق یہ کبھی ایشو سالو نہیں ہو سکتا. بھارت کی ہمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ یہ جی بھارت کا اندرونی معاملہ ہے یا یہ پاکستان اور بھارت کا بائی لیٹرل معاملہ ہے. اب اس کو اپنا اندرونی معاملہ کہتے ہیں بغیر کسی پریمس کے. اب جب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہنا شروع کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اور ہم اس کے اندر جو ہے بالکل کردار ادا کریں گے، تو یہ کتنی بڑی بھارت کی ڈپلومیٹک شکست ہے، اسپیشلی 370 اور 33A کو ختم کرنے کے بعد. اور کیا آپ کو کوئی امید ہے کہ یہ جو ابھی انٹرنلائز ہوا ہے کشمیر کا ایشو، اس سے کچھ ہو سکتا ہے یا جب تک نریندر مودی ہیں یا آپ کو لگتا ہے اسی طرح رہے گا؟ دیکھیں ایک چیز ہو گئی بلیسنگ ان ڈسگائز اس کو کہتے ہیں کہ ہندوستان نے جو ڈنڈورا پیٹا تھا، جو دنیا میں کہہ رہا تھا کشمیر میں نارملسی ہے، کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہے اور کشمیری خوش ہے ہندوستان کے ساتھ. ہندوستان نے خود اس تمام جو پروپیگنڈا کیا تھا، جو اس کو زوم تھا، اس کو توڑ ڈالا. ہندوستان کی اپنی کارروائیوں کی وجہ سے، اپنے نریندر مودی کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس وقت ایک بار پھر یہ کوئی احسان نہیں ہے دنیا کا ہم پر، نہ کسی کا احسان ہے، کیونکہ کشمیر ایک بین الاقوامی مسئلہ تھا، ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت نہیں ملتا ہے. لیکن ہندوستان کی نادانیوں نالائکیوں کی وجہ سے، نریندر مودی کی پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا نے فوکس کیا ہے. اور جتنے بھی لوگ لکھ رہے ہیں اس وقت، جو ہمارا 22 اپریل کے بعد جو ٹینشن ہندوستان پاکستان کی بنی تا وقت 11 تک، ہر کوئی شخص جہاں بھی دنیا میں لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، یہ جو سیز فائر ہے، یہ جو امن ہے، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں. جی یہ دیر پا امن نہیں قائم ہو سکتا. جو اس لیے امریکی صدر نے انٹرونشن کی ہے یا کہا ہے، اور پھر ہمارے جو باقی ممالک ہیں جو اس میں سامنے آئے جنہوں نے یہ سیز فائر کرائی، لائک سعودی عربیہ ہے، ترکیہ ہے، UAE ہے، قطر ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر چائنا نے کردار ادا کیا، ان سب پر اب لازم ہے اور سیکورٹی کونسل پر لازم ہے، UN سیکرٹری جنرل پر لازم ہے کہ وہ اب اس کے لیے ایک ٹائم بانڈ نیگوسیشنز ہو، ایک فریم ورک ہو جس میں کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، کشمیر کے مسئلے کو حل کیا جائے، اور تاکہ اس خطے کے جو دوسرے عوام ہیں، ہندوستان میں رہنے والے لوگ، پاکستان میں رہنے والے لوگ، بنگلہ دیش میں، اور یہ سارا خطہ جو ہے جس میں لوگ چاہتے ہیں کہ امن سے آگے بڑھیں. بالکل سر، بہت شکریہ. بالکل سر، بہت شکریہ آج آپ جوائن کیا. کشمیر ناظرین، ہم کشمیر کے لوگوں کے لیے، کشمیر کے مجاہدین کے لیے دعا گو ہیں. اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن یہاں لیتے ہیں ایک بریک. کہیں نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز. ناظرین ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم نے تفصیلی گفتگو کی کہ جب تک کشمیر کا ایشو پراپرلی سالو نہیں ہوگا اس خطے میں دیر پا امن آنا ممکن نہیں، اور نریندر مودی نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے اور اسی وجہ سے ان کو پے در پہ شکست کا سامنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی آ رہی ہے، نہ صرف کشمیری مسلمانوں کے لیے بلکہ پاکستانیوں کے لیے بھی الحمدللہ. ناظرین اب ہم مزید اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ پرسوں جو نریندر مودی نے تقریر کی وہ ایک ہارے ہوئے جنونی اور ایک RSS یا وہ شیو سینا کے ایک آدمی کی تھی، نہ کہ 1.5 ارب آبادی والے کسی ملک کی. اور پوری دنیا میں نریندر مودی کو ہزیمت کا سامنا اٹھانا پڑا ہے، چاہے وہ اس کی فوج کے معاملات ہوں،
چاہے وہ اس کے ڈپلومیٹک معاملات ہوں. اگر ہم ڈپلومیٹک معاملات کی بات کریں تو جو ان کے فورن سیکرٹری ہیں, جو بیسکلی ان کے سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم سوری, انہی کے پیچھے بھارتی عوام بالکل پڑ گئی ہے, اور وہ 35 سال پرانے ڈپلومیٹ ہیں, اور ان کی بیسکلی گھر کی خواتین پہ نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں, تو ان کو اپنا اکاؤنٹ پرائیویٹ کرنا پڑ گیا ہے. اور اس طرح کے بھارت میں اس وقت فرسٹریشنز چل رہے ہیں. کل بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اودھم پور پہنچ گئے تھے یہ دکھانے کے لیے کہ جی ہم بڑا جو ہے جیت گئے ہیں, لیکن ماہرین اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ نے جیت کا جشن منانا ہوتا ہے تو وہ 4 دن کے بعد نہیں ہوتا. اور جو S-400 سسٹم پاکستان نے تباہ کیا تو اس کی کل 6 بیٹریز ہوتی ہیں, تو جو انہوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ پاکستان نے S-400 سسٹم تباہ کیا. جو انہوں نے تصویر جاری کی اس میں صرف 2 اس کے کمپوننٹس نظر آ رہے تھے. اور مزید یہ کہ بھارتی میڈیا نے آج بریک کیا کہ جو S-400 کا جو کنٹرولر تھا بہار سے تعلق تھا وہ بھی ہلاک ہوا. تو اس سے مزید کنفرمیشن آ جاتی کہ پاکستان نے S-400 سسٹم تباہ کیا اور بھارت کا غرور خاک میں لایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس وقت, ناظرین اگر ہم آپ کو ایک دنیا کا ایک بغور جائزہ آپ کو دیں, ایک شارٹ آپ کو سم اپ کریں, تو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ہسٹورک دورے پر پہنچے ہوئے اس وقت مشرقی وسطیٰ میں, اس وقت سعودی عربیہ میں ہیں. کل بھی انہوں نے شہزادہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی, اور کل پھر امریکہ اور سعودی عربیہ کا سمٹ ہوا. اس کے اندر سعودی عربیہ نے $600 ارب کی امریکہ میں انویسٹمنٹس کا اعلان کیا. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے تاریخی اعلانات کیے. ایک تو سب سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کی بڑی تعریف کی, شہزادہ محمد بن سلمان کی بہت زیادہ تعریف کی. پھر انہوں نے وہاں پہ بھی بھارت اور پاکستان کے مابین جو انہوں نے جنگ بندی اس کا بڑے زوردار انداز میں انہوں نے اس کا جو ہے وہ ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ لانگ ٹرم بیسس پہ حل ہو. تو پاکستان کی انہوں نے بڑی تعریف کی کہ ان کی پاکستان کی قیادت کو بہت اچھے سے جانتے ہیں, بہت مضبوط قیادت ہے. تو وہ پر امید ہیں کہ پاکستان کی قیادت نے جس طرح ذمہ داری کا ثبوت دیا اسی طرح آگے معاملات چلیں گے. پھر ناظرین سیریا کے شام کے حوالے سے بہت بڑا اعلان سامنے آیا امریکی صدر کا کہ ترک صدر طیب اردوغان اور شہزادہ کراؤن پرنس اور سعودی وزیر اعظم محمد بن سلمان ان کے جو ہے ریکویسٹ پہ انہوں نے امریکہ نے اعلان کیا. ناظرین یہ بہت بڑا اعلان ہے کہ انہوں نے سیریا پہ آئے شام پہ آئے تمام پابندیاں اٹھانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. آج جو ہے وہ GCC کنٹریز کا جو ہے وہ بیسکلی اجلاس بھی ہے جس سے ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کر رہے ہیں, اور آج ان کی سیریا کے صدر احمد بن شہرا سے ملاقات بھی ہوگی. تو یہ بشار الاسد کے ظلم کا خاتمہ کا ایک سمجھیں ایک پورا ایک سفر مکمل ہو چکا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شام کو دنیا کے ایٹ پار آنے میں مدد دینا چاہتے ہیں. تو ناظرین الرٹ دا گلوبل اسپیس, اب وہ قطر بھی جائیں گے, آگے UAE بھی جائیں گے. فلسطین کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے, اینڈ ابھی جو ہے تقریباً مذاکرات ابھی ہونے لگے ہیں قطر میں امریکہ, روس اور یوکرین کے. تو یہ کافی زیادہ موومنٹس ایکسپیکٹڈ ہیں اچھے انداز میں, اور فلسطین کے معاملے پہ بھی کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹڈ ہے. نیتن کو بہت خدشات ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو ہم اس کو آبویسلی آگے کور بھی کرتے رہیں گے, بھارت کا چاہے معاملہ ہو, کشمیر کا معاملہ ہو. تو ہم ناظرین سب سے پہلے اپنے کشمیری بھائی اور فلسطینی بھائیوں کے لیے بہت دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دے اور وہ امن کی فضا میں رہ سکیں, اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے اور ہمارے ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنائے. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل ہمارے اگلے شو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں. بول کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے معیز الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.